अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज़। वुमेंस डे स्पेशल की इस सीरीज़ में आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में बहुत बड़ा है और इसी कंट्रीब्यूशन की बिना पर उनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। मेरे साथ मौजूद हैं सलमा इफ्तिखार साहिबा, जो चेयरपर्सन हैं लाहौर स्पीच एंड लैंग्वेज स्कूल की। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और जो उनकी सक्सेस स्टोरी है वो हम आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम सलमा, कैसी हैं आप? बेटा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको जब पता चला, आपकी जब बेटी पैदा हुई और आपको पता चला कि वो सुन नहीं सकती, आपका रिएक्शन क्या था? उस वक्त का रिएक्शन तो आपको मैं बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मेरे दिल की क्या हालत थी। वो मेरी पहली बच्ची थी और उसकी पैदाइश के 1 साल बाद मुझे पता चला कि वो सुन नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि जब वो मैं उसे गोद में उठाती थी तो वो शायद मेरी लिप रीडिंग करती थी, तो वो बाबा मामा पापा कहती थी, तो मैं समझ नहीं सकी कि वो सुन नहीं रही और बोल भी नहीं सकेगी। तो जब मुझे पता चला तो बड़ी तकलीफ़ थे वक्त था वो मेरे लिए, और बस। लेकिन फिर ये था कि मैंने डॉक्टर्स से रब्ता किया, मुख्तलिफ़ लोगों के पास गई, लेकिन उस वक्त आज से इतने साल पहले, 30-35 साल पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ पे ना कोई ऑडियोलॉजी प्रॉपर थी, ना यहाँ स्पीच थेरेपी प्रॉपर थी, और हेयरिंग एड्स अवेलेबल नहीं थे। और वहाँ अनायतुल्लाह एंड सन से हेयरिंग एड मिलता था जो कि पॉकेट में रखने वाला था, और वो बिल्कुल नाकारा था। तो फिर बस बड़ी परेशानी रही। फिर मैंने हेयरिंग एड बाहर से मंगवाया अमेरिका से, लेकिन वो उसे लग ना सका, क्योंकि हेयरिंग एड के साथ एक चीज़ होती है जिसे मोल्ड कहते हैं, जो कान के अंदर फिट होता है, उसके अंदर हेयरिंग एड लगता है। जैसे कान की बिहाइंड द ईयर एक हेयरिंग एड होता है और उसके कान में एक मोल्ड होता है, तो वो मोल्ड पाकिस्तान में नहीं बनते थे। तो ये सारी चीज़ें और अपनी बेटी को आपने जो नॉर्मल सोसाइटी में उसको एज अ नॉर्मल पर्सन आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसको ये फील नहीं होने दिया आपने कि उसमें किसी चीज़ की कमी है या वो किसी डिसेबिलिटी का जो है वो शिकार है। इन सब चीज़ों को सामना आपने जिस तरीके से किया, मेरे पास इवन अल्फाज नहीं है उन चीज़ों को बयान करने के लिए, लेकिन उन चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रगल है, आपकी हिम्मत है। वो अगर आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहें तो कौन कौन सी हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ा इस पूरे जर्नी के अंदर, ज़ारा को जो इनकी बेटी हैं उसको एक नॉर्मल सोसाइटी में लाने के लिए? बेटा, एक्चुअली मेरा स्टार लिब्रा है और मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ। मैं हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहती हूँ और ये मेरी हमेशा से ये आदत है। लेकिन जब ज़ारा मेरे वो पैदाइश हुई उसकी, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को मैंने कबूल किया और मैंने कहा, मैंने डिटरमिन किया कि मैं इसको नॉर्मल बच्चे या सब जैसे हेयरिंग बच्चों के साथ उनके बराबर लेके आऊँगी। ये हेयरिंग बच्चों के स्कूल में पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, और उसके लिए मैंने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ काम शुरू किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेयरिंग एड तो उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। हेयरिंग एड सिर्फ अमेरिका और यूरोप में मिलते थे। फिर मैंने वहाँ से हेयरिंग एड मंगवाया, लेकिन बदकिस्मती से वो 8-9 साल मेरे दराज में पड़ा रहा कि उसके लिए मोल्ड नहीं थे पाकिस्तान में बनते। मैंने बड़े धक्के खाए, मोल्ड ना बन सके। फिर मैंने बाहर भेजे, अमेरिका भेजे, ज़ारा के कान का इम्प्रेशन भेजा ताकि मोल्ड बन के आ जाए। लेकिन जब मैं भेजती थी, बदकिस्मती से इम्प्रेशन ही गलत जाता था पाकिस्तान से, तो मोल्ड भी गलत ही बन के आ जाते थे। और ये कितना अरसा चलता रहा ये काम? ये जी कुछ साल चलता रहा, और मेरे हालात उस वक्त ऐसे नहीं थे कि मैं अमेरिका जाती और उसको हेयरिंग एड की फिटिंग करवा के पाकिस्तान आती। तो मैं फिर कोशिश करती रही, लेकिन उससे हेयरिंग एड ना लग सका। लेकिन खुदा का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने इतनी अकल उस वक़्त दे दी कि मैंने सोचा कि बजाय मैं हेयरिंग एड के ही चक्कर में पड़ी रहूं, तो मैं इसको लिप रीडिंग के साथ सिखाती हूँ
بولنا، اور سن تو نہیں سکتی تھی لیکن بولنا. تو وہ میں نے پھر امریکہ سے، لکیلی میرا بھائی ان دنوں امریکہ میں تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی لٹریچر بھیجیں. تو انہوں نے لٹریچر بھیجا مجھے کہ ڈیف بچے کو کیسے ریز کرنا ہے. اور پھر انہوں نے مجھے لپ ریڈنگ کی بکس بھیجیں، لپ ریڈنگ کی ویڈیو کیسٹس بھیجیں. تو پھر میں نے خود پریکٹس کی. میں خود میرر کے سامنے کھڑے ہو کے اور آواز کے بغیر بولتی تھی، اور میں دیکھتی تھی کہ لپس کیسے، زارا کو کیسے سمجھ آئے گی لپس کی. پھر میں نے خود سیکھی لپ ریڈنگ. پھر میں نے وہاں سے ایک جان ٹریسی کلینک ہے امریکہ میں، وہ بھی کسی ڈیف بچے کی ماں نے بنایا ہے، اور میں نے ان سے کورسپونڈنس کی، اور پھر میں نے وہاں سے کورسز کیے ڈیف بچوں کو کیسے ریز کرنا ہے، ان کی جو انیشیل لینگویج ہے، پرائمری لینگویج، اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. تو پھر میں نے کام شروع کیا اور بچی کے ساتھ، اور اس کو میں نے سکھایا لپ ریڈنگ کے ساتھ اماں، ابو، آؤ، دے دو، لے لو، انیشیل ورڈز جو ہماری ووکیبلری میں یوز ہوتے ہیں. تو اس طرح میں نے کیا. اور وہ جب 3 سال کی ہوئی تو پھر میں نے اسے ایک نرسری اسکول میں داخل کروایا. لیکن جب وہ 3-4 دن اسکول گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بڑی ڈسٹرب ہے. اور وہ مین اسٹریم اسکول تھا؟ جی، وہ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ تو میری ڈٹرمینیشن تھی کہ میں نے اسے مین اسٹریم میں ہی پڑھانا ہے. تو جب وہ 3-4 دن گئی اور وہ بڑی اپسیٹ سی، مجھے لگا کہ وہ بڑی اپسیٹ ہے، چھوٹی تھی 4 سال کی. تو پھر میں نے ایک اور فیصلہ کیا، جو کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اس وقت اللہ نے اتنی عقل دی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس کے اسکول میں پڑھاؤں گی، اور میں خود ایز والنٹیئر کام کروں گی. کوئی سیلری وغیرہ کو کوئی مجھے نہیں تھا انٹرسٹ. جس اسکول میں زارا پڑھتی گئیں آپ وہاں پہ ٹیچنگ کرتی رہیں؟ جی، پہلے جو ٹو سٹارٹ وتھ جو میں نے اسکول میں زارا کے ساتھ پڑھانا شروع کیا، یہ ماڈل ٹاؤن میں ایک اسکول تھا، بڑا اچھا اسکول تھا، اور وہ خوش قسمتی سے میرے جاننے والے تھے. ان سے میں نے بات کی اور میں نے زارا کے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا. تو وہ نرسری کلاس سے میں نے شروع کیا. اور پھر جوں زارا کی پرموشن ہوتی تھی ساتھ میری بھی ہوتی تھی. نرسری سے وہ پریپ میں آئی، پریپ سے وہ 1 میں، 1 سے 2 میں، کلاس 5 تک میں نے زارا کو پڑھایا. اور پہلے تو یہ تھا کہ سارا دن میں ہی سب سبجیکٹ پڑھاتی تھی. زارا کی کلاس میں 20 بچے تھے جو کہ سارے ہیئرنگ تھے، بلکہ زارا واز دا اونلی ڈیف اسٹوڈنٹ ان دا اسکول. وہ تو ایک ہی تھی، باقی سارے بچے ہیئرنگ تھے. تو میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو زارا کو پھر یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو میں ساتھ تھی، اسے میری سپورٹ تھی، اور پھر وہ میں اسے اکراس دا ٹیبل کلاس روم میں بٹھاتی تھی. پھر لپ ریڈنگ میں آہستہ بولتی تھی، بلیک بورڈ پہ لکھتی تھی تو کبھی بیک نہیں کرتی تھی کلاس کی طرف، اس طرح کر کے لکھتی تھی تاکہ وہ مجھے لپ ریڈ کر سکے. اور اسی طرح میں نے کافی محنت کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں زارا کی پرموٹ ہوتی گئی. کلاس 5 تک میں نے اسے پڑھایا، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اسے چھوڑا. پہلے میں ایک سبجیکٹ چھوڑ دیا، پھر 2، پھر 3، پھر میں بریک ٹائم میں گھر آ جاتی تھی. میں چاہتی تھی زارا دوسرے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھے، ان کی بھی لپ ریڈنگ کرے. اس وقت زارا کو آلہ لگ گیا، پھر 9 سال کی عمر میں اس کو آلہ لگ گیا. لیکن وہ آلہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جو اس کے بہت قیمتی سال تھے جب کہ ہم آڈیٹری سکلز کو ڈیولپ کرتے ہیں بچوں کی، وہ سال ضائع ہو گئے تھے. تو پھر وہ اس نے بس لپ ریڈنگ پہ ہی ریلائی کیا، اور ابھی تک وہ لپ ریڈنگ پہ ہی ریلائی کرتی ہے. لیکن یہ ساری جو کنٹریبیوشن ہے یہ آپ کی طرف سے ہے، کیونکہ آپ نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے تھرو آؤٹ زارا کی جرنی میں. اور پھر ماشاءاللہ زارا جو ہے وہ ابراڈ گئیں، وہاں سے انہوں نے اپنی اسٹڈیز کی کمپلیٹ. تھوڑا سا میم میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے اسکول کے بارے میں بتائیں، کیونکہ میں تو جانتی ہوں کہ آپ ایک ایسا اسکول رن کر رہی ہیں جو بہت ان یوزول سی چیز ہے، بالکل نان پروفٹ ان کی آرگنائزیشن ہے. یہ کسی سے کچھ نہیں لیتی، کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے، گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے. یہ جو چیزیں رن کر رہی ہیں یہ اپنے اون پہ رن کر رہی ہیں. تو کائنڈلی آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اسکول سوچنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟
جی بیٹا، وہ میں نے آپ کو جیسے بتا رہی تھی کہ کلاس 5 کے بعد میں نے زارا کو چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر کلاس 6 میں وہ سلامت اسکول سسٹم میں چلی گئی. وہاں بھی جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو انہوں نے کچھ عرصے بعد مجھے کہا کہ پرنسپل بہت اچھی تھی، انہوں نے کہا کہ اب آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو انڈیپینڈنٹ کریں. اور اس کے بعد میں نے اسکول چھوڑا اور وہ انڈیپینڈنٹلی اس نے کلاس 8 تک پڑھا. اینڈ شی واز سلیکٹڈ فار او لیولس. اور اس کے ساتھ ہی وہ شارٹ سٹوریز لکھتی تھی جو انگلش میگزین، انگلش اخبار، فرنٹیئر پوسٹ، نیشن میں اس کی سٹوریز آتی تھیں، پبلش ہوتی تھیں. پھر ہم لوگ ان دنوں کوکلیئر امپلانٹ کا ایک ٹریٹمنٹ شروع ہوا تھا، دیٹ از این الیکٹرانک ایئر. وہ بچے کو لگ جاتا ہے تو بچہ بہتر سننے لگتا ہے. تو اس کے لیے پھر بڑی کوشش کی میں نے. وہ امریکہ میں یا یورپ میں ہوتا ہے، تو میں پھر وہاں چلی گئی اس سرجری کے لیے، لیکن وہ اس نے نہیں کروایا. وہاں جا کے اس نے کہا کہ آئی ایم ہیپی ہو آئی ایم، اور میں نے نہیں یہ کروانی سرجری. لیکن اس نے لپ ریڈنگ کے ساتھ ہی وہاں ہائی اسکول کیا، اور پھر ہائی اسکول کر کے اسے بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ ملا، رول ماڈل ایوارڈ فار دا امیریکن ڈیف چلڈرن. اور وہ پھر ہم پاکستان آئے، پھر اس نے کنیڈ کالج سے BA کیا. کنیڈ کی ہسٹری میں وہ پہلی ڈیف اسٹوڈنٹ ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کیونکہ میں اسپیشل ہوں اور اسپیشل پرسن ہوں تو اسپیشل بچوں کے لیے میں نے کام کرنا ہے. پھر پنجاب یونیورسٹی میں اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا، گولڈ میڈلسٹ ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اسکالرشپ پہ امریکہ چلی گئی. اور امریکہ سے اس نے جانس ہاپکنس سے MSc اسپیشل ایجوکیشن کیا، اور دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر اس کو ایوارڈ ملا. اس کے بعد اس نے کولمبیا یونیورسٹی جوائن کی، وہاں سے بھی اس نے 5 سال کا ایڈوانسڈ ماسٹرز کیا ان ایجوکیشن. جی جب ہم لوگ گئے، زارا کے فادر کی پوسٹنگ امریکہ ہوئی اور ہم زارا کی سرجری کے لیے امریکہ چلے گئے، تو وہ 4 سال جو ہم وہاں رہے، زارا نے تو ہائی اسکول کیا، تو میں نے سوچا میں بھی اب پروفیشنلی کچھ پڑھ لوں. تو میں نے اسپیچ پیتھولوجی میں MSc کی. اس کے بعد ہم واپس آئے اور پھر میں نے پریکٹس شروع کر دی. یہ اٹ واز 2000 کا وہ سال تھا، اور میں نے پریکٹس ایز اسپیچ تھراپسٹ شروع کی. تو زارا نے جب 2008 میں جانس ہاپکنس MSc کی تو پھر اس نے مجھے واپس آئی پاکستان. اس نے کہا کہ ہم ایک اسکول بناتے ہیں. تو ہم نے اپنے گھر کے بیک یارڈ میں 2 رومز بنوائے، کنسٹرکشن کروائی، اور ہم نے اسکول کی ابتدا کی. اور پھر وہاں سے جو بچے میرے اسپیچ تھیراپی کے لیے آتے تھے وہی بچے میں نے اسکول میں ایڈمیشن انہیں دے دیا. اور زارا نے سارا سلیبس، سارا کریکولم آرگنائز کیا، لکھا. اور اس کے بعد ہم لوگ پھر 1 سال ہم نے وہاں پڑھایا، اور اس کے بعد ہم پراپر ایک اسکول بلڈنگ لی ہم نے، اور وہاں پہ اسکول شروع کر دیا. اور اسکول شروع کرنے سے کہ پہلے جو ریزن تھی وہ زارا تھی. جی زارا ہی کا یہ ڈریم تھا کہ وہ ڈیف بچوں کو سرو کرے، اور ڈیف بچوں کے لیے وہ ایسے راستے ہموار کرنا چاہ رہی تھی کہ جن پہ چل کے وہ اپنی لائف اسموتھلی گزاریں، اور وہ اپنی پڑھائی، اپنی جو اسٹڈیز ہیں وہ اسموتھلی بغیر کسی ہرڈل کے کر سکیں. کیونکہ زارا نے اپنی پڑھائی میں بہت مشکلیں دیکھیں. پاکستان میں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے ڈیف بچوں کے لیے، اور وہ مین اسٹریم اسکول میں پڑھتی تھی اور وہاں تو بالکل بھی کوئی فیسلٹی نہیں تھی. تو اس لیے زارا چاہتی تھی کہ میرے بچے جو آنے والے ڈیف بچے ہیں وہ پراپر طریقے سے بغیر کسی مشکل کے پڑھیں. جو سفر اس نے کیا تھا، جو اس نے دیکھا تھا سفرنگس، وہ چاہتی تھی دوسرے بچے نہ دیکھیں. بالکل. اور مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہوں گے، جی تو کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب ایک ماں باپ آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سن نہیں سکتا، ہمارا بچہ بول نہیں پا رہا، آپ اس کی تھیراپی کریں. پیرنٹس کے ریئیکشنز کیسے ہوتے ہیں اس ٹائم؟ جب پیرنٹس آتے ہیں میرے پاس، جی پورے پاکستان سے پیرنٹس آتے ہیں، پشاور، کراچی، ملتان، راجن پور، میلسی، وہاڑی، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. ویسے تو ہماری اسکول کی اتنی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے. ہم لوگ ایک چھوٹے پیمانے پہ ایک ماں اور بیٹی کا ایک مشن ہے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اپنے دوستوں اور اپنے خیر خواہوں کی مدد کے ساتھ. ہمیں کوئی گورنمنٹ فنڈنگ نہیں، کوئی فورن فنڈنگ نہیں. یہ صرف ایک ماں اور بیٹی کا جذبہ ہے جو ہمیں آگے لے کے جا رہا ہے.
تو پیرنٹس جب آتے ہیں تو بڑے مایوس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، مائیں روتی ہوئی آتی ہیں، باپ بھی رو ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر جب ہم انہیں حوصلہ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس آپ بچہ آپ لے آئیں، آپ ٹھیک جگہ پہ آ گئے، اب آپ کا بچہ ہمارا بچہ ہے، اس کی ذمہ داری اب ہماری ہے، اس کی پڑھائی، اس کی کیریکٹر بلڈنگ، اس کی اسپیچ تھیریپی، اس کا سب کچھ ہماری ذمہ داری ہے. اور فیس کا جی ہمارے اسکول میں کوئی فکسڈ فیس اسٹرکچر نہیں ہے. یہ بالکل ہم شوکت خانم ہاسپٹل کے پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں. اس میں سب امیر غریب سب برابر ہے. اس میں جب بچہ آتا ہے تو اس کی زندگی نمبر 1 پرائیورٹی ہے. ہماری کوئی فی کا کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہمیں بالکل نہیں ہے. ہم بچے کو بس کہتے ہیں کہ آپ بچے کو لے آئیں، اور پھر بچے آتے ہیں ہمارے پاس اور ہم ان پہ اسی طرح ہی کام کرتے ہیں. جو بچے فیس پے کرتے ہیں ان کے یہاں بھی وہی ہمارا پیار اور ہمارا جذبہ ان کے لیے، اور جو بالکل فری آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو تھوڑا بہت اپنی حیثیت کے مطابق جو پے کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی. ہمارے لیے سب برابر ہیں. جب وہ اسکول میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے برابر ہے. اور جو بچے، کیونکہ ہمارا اسکول بالکل آپ دیکھیں گی تو خوش ہوں گی، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے امریکہ سے کوئی اسکول اٹھا کے پاکستان لے آئے ہیں. تو بڑا صاف ستھرا اور صاف ستھرے بچے. تو پھر جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یونیفارم اور بکس وغیرہ، تو ہم ان کو وہ بھی اپنے اون پہ دیتے ہیں، چپکے اپنے اسکول آفس میں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. مطلب وہاں کلاس میں جو بچے موجود ہوتے ہیں اس کو، ان میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بچہ کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. بالکل بھی نہیں، ٹیچر کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اس پورے اسکول کو، اس تمام تر سیٹ اپ کو آپ اور آپ کی بیٹی رن کر رہے ہیں، اپنے اون کے اوپر رن کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے ویورز، کیونکہ آج کل کے اس دور میں ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہماری پریورٹی ہم خود ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کا، کسی تیسرے کا بچہ ہو. لیکن سلمیٰ میم جو ہیں وہ اس طرح کے بچوں کے لیے، پورے پاکستان میں جو اس طرح کے بچے ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہیں. لوگوں سے جا کے یہ ڈونیشن مانگتی ہیں، اپنے لیے نہیں لیکن اپنے اسکول کے لیے، کہ ان کے اسکول میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو ایک آلہ لگ جائے، وہ سننا سیکھ لیں، وہ ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے لمحہ نیوز.